अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान है, अल्लाह ताला के फज़ल व करम, अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह 8वां पारा आज हम शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल करे और हमारे लिए इसको पढ़ना पढ़ाना आसान करे और इसका सही फहम और समझ हम लोगों को अता फरमाए, आमीन या रहमत आमीन। 8वां पारे में सूरह अनाम की आयत नंबर 111 शुरू हो रही है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं कि वलौ अन्नना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौत व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन कुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। चूंकि ये मक्की सूरत है तो मक्का वालों से खिताब है और मक्की सूरतों का मजमून ही यही मिलेगा कि किसी न किसी तरीके से मुशरिकीन मक्का को मुखातिब किया जाएगा कि तुम किसी चीज में शक करते हो या तुम आखिरत पर इनकार करते हो या तुम एक अल्लाह को नहीं मानते। तो ये सारे मजमून अक्सर लोगों की मक्की सूरतों में मिलेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहाँ फरमा रहे हैं वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिम, और अगर हम उतारते उनकी तरफ फरिश्ते, किनकी तरफ? ये ना मानने वालों की तरफ जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़े का मुतालबा किया था कि वो कोहे सफा को सोने का बना दिया जाए, और कलाम करते उनसे मुर्दे और हम इकट्ठी कर देते उन पर हर चीज सामने। वो ईमान लाने वाले नहीं थे मगर ये कि अल्लाह ही चाहे, लेकिन उनमें से अक्सरियत जहालत बरत रही है। तो इतना बड़ा कुरान खुद मोजज़े के तौर पर आ चुका है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर उन्हें पढ़कर उसको सुनाते हैं, उसके बावजूद ना माने। तो अब उनके पास फरिश्ते भी अगर आ जाए या कोई मुर्दा उठकर अगर आकर उनसे कहे कि मैंने मरने के बाद देखा है कि हकीकत मुझे मालूम हो गई है कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं और हर चीज जो ये मांगते हैं सब कुछ लाकर उनके सामने भी ला दिया जाए, रख दिया जाए, लेकिन यानी ग्रोह दर ग्रोह भी आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दें, तब भी ये नहीं मानेंगे। इनके दिलों पर ऐसी मुहर लग चुकी है, तो सब कुछ देखकर भी क्या कहेंगे कि हम पर क्या किया गया, जादू किया गया, हम इसको नहीं मानते। तो जिनके अंदर तड़प और तलब ही नहीं है मानने की, तो कितना ही फायदेमंद बात हो, नजर उठाकर देखते ही नहीं। तो ये अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहे हिदायत दे, लेकिन अक्सर लोग नासमझी की नादानी की बातें करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहाँ पर यही इसी के बारे में फरमा रहे हैं कि जितनी भी अल्लाह की मखलूक है वो सब भी आकर गवाही दे दे इनके सामने। यहाँ तो कुछ लोगों को यानी फरिश्तों और उसका जिक्र किया गया है ना, लेकिन उसके अलावा भी जितनी भी मखलूक अल्लाह की आकर गवाही दे दे, वो सब भी आकर वो ईमान नहीं लाएंगे। और जहालत है, जहालत का मायने क्या है? यजहलून यानी इल्म से खाली होना, किसी चीज के बारे में गलत अकीदा रखना। जैसे कि सूरह यूनुस आयत नंबर 96-97 में अल्लाह ताला ने फरमाया, तो अजाब देखकर तो हर कौम मान लेगी मगर इनका मानना ईमान लाना काम नहीं आएगा। यानी अजाब देखने के बाद अगर कोई ईमान लाता है तो अल्लाह ताला क्या ऐसा ईमान तो नहीं है ना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ईमान क्या है कि आमनतु बिल गैबी, जैसे सूरह बकरा में शुरू में पढ़ चुके ना कि ईमान लाना हर गैब की चीज पर। अल्लाह ताला को हमने नहीं देखा लेकिन हमारा ईमान है कि हमारा रब है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमने नहीं देखा, किताब हमारे हाथ में, लेकिन हमारा ईमान है कि यह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि अगर हम इनकी जो बात के अल्लाह की कसम अगर हम मोजेज़े देख लें तो जरूर ईमान लाएंगे, मंजूर भी फरमा लें और उनके पास फरिश्ते भी भेज दें जो रिसालत की तस्दीक करें, तो फिर भी ये ईमान लाने वाले नहीं है जब तक अल्लाह को इनका मोमिन बनाना मंजूर ना हो। यानी ये भी क्या है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मशीयत पर है। मुशरिक ईमान से पीछा छुड़ाने के लिए इस किस्म की वाहियात बात करने वाले झूठ बोल रहे हैं। इनसे पहले भी इसी किस्म की बातें की जा चुकी हैं। और जैसे कि सूरह इसरा आयत नंबर 92 में फरमाया,
او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، یعنی اس وقت ہم ایمان لے آئیں گے اگر تمام قومیں یکے بعد دیگرے ان کے سامنے پیش کی جائیں اور نبیوں کی تصدیق کریں تو بھی اللہ کی مشیت کے بغیر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جیسے کہ سورہ یونس آیت نمبر 96 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین حقت علیہم القول، جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لا سکتے خواہ ان کے پاس ایک ایک نشانی کیوں نہ آ جائے، تا وقت ہے کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اور جب عذاب دیکھ لیں گے تب اگر کہیں گے کہ یار اب ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانا ان کا قابل قبول نہیں ہے. ایمان تو لانا اب ہے کہ چیزوں کو نہیں دیکھنا اور غائبانہ طور پر اس پر ایمان لانا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن انسانوں میں سے اور جنوں میں سے. یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ اہل مکہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اس سے آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں. آپ سے پہلے بھی ہر نبی کے مخالفین تھے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تو حق والوں کے ساتھ اگر زیادہ مخالفین ہو جائیں تو اس سے حق بات کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان تو نہ ماننے والوں کا ہے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے پر صرف عزت اور واہوائی نہیں ملے گی بلکہ بعض مرتبہ اور اکثر آپ کے خلاف بھی بات ہوگی. الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، یہ جن و انس مل کر ایک دوسرے کی طرف بات ڈالتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. زخرف سونے کے لیے بھی آتا ہے، گولڈ، یعنی ایک سورے کا نام بھی ہے زخرف استعمال ہوتا ہے. اسی طرح بات میں زخرف یعنی جھوٹ کو ملا کر سجا کر پیش کرنا. جیسے کوئی پتھر ہو اور اس پر سونے کا پانی چڑھا دیے جائے تو وہ پتھر سونے کا تو نہیں ہو سکتا نا. اسی طرح ان کی باتیں ایسی ملمہ سازی والی ہوتی تھی، ایسی چکنی چپڑی ہوتی تھی. اور یہ زخرف القول کو یہ لوگ حق کی مخالفت کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی چکنی چپڑی باتوں کو اللہ کے دین کے لیے نہیں بلکہ کیا ہے حق کی مخالفت کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین کا کام کرنے والوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو اس آیت کے ذریعے دین کا کام کرنے والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب تم یہ کام کرنے کھڑے ہوگے تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور کچھ لوگ ہیں جو آپ کے دشمن بن کر مخالفت بھی کریں گے، کیونکہ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا. تو مخالفین جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور انسان ان وسوسوں کو عملی جامہ پہنا کر لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں. تو یہ سب کرنے والوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس مخالفت کی وجہ سے دین کا اچھا کام کرنے والا یہ کام چھوڑ کر ہمارے گروہ میں شامل ہو جائے. تو ایسے میں اللہ والوں کا کام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے. زخرف زینت والی ملمہ کی ہوئی، سونے کو بھی کہتے ہیں ہر زینت کی چیز یعنی سنہری باتیں. اور شیطان ہر سرکش اور نافرمان خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے. شیطانہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور. اللہ کی اطاعت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اللہ کی نافرمانی انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے. شیطان جو اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہوا، وحی کا لفظ اس میں جو آیا ہے اس کا معنی کیا ہے کہ وحی تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہے خاص انبیاؤں پر، لیکن کسی اور کے لیے اگر وحی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے خفیہ اشارہ، دل میں بات ڈال دینا یا پھر وسوسہ ڈالنا. جیسے شیطان کی طرف سے تو شیطان دل میں کیا بات ڈالتا ہے، اچھی بات تھوڑی سجاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تم کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں سجدہ کرو، بلکہ کیا کرتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے سو جاؤ ابھی رات بہت باقی ہے، پھر اٹھ جانا، کیا ہوا فجر کا نماز کا ٹائم تو اتنے بجے بھی ہے، پڑھ لینا آرام سے. یہ سارے کیا ہے شیطانی وسوسے ہیں، وہی ہے شیطان کی طرف سے جو کیا ہے دل میں ڈالتا ہے. تو انسانی شیطان جنوں سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں. بعض مرتبہ کچھ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، کیا ہوا تھوڑا سا کر لیے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، سب دیکھو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تم تو اتنے نیک و پرہیزگار ہو، اگر تھوڑا سا یہ کر لیے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے اس طرح بہکانے والے اور جنوں میں سے بھی. لیکن کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یعنی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ،
کرنے کا کام پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی وسوسہ آئے یا کوئی انسانوں میں سے ہم کو بہکانے کے لیے آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ آمنت باللہ واستقم، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس پر جم جائے اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر آپ کا رب چاہتے تو یہ سب نہ کر سکتے، یہ بھی اللہ کی مشیت ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے کہ اللہ انہیں ایسا کرنے کی آزادی دے رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا کرنے پر راضی ہے۔ مشیت اور رضا میں فرق ہے۔ مشیت یہ ہے کہ اللہ نے اچھا کام کرنے والوں کو بھی آزادی دی ہے اور غلط کام کرنے والوں کو بھی آزادی دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ آزادی نہ دیتے تو کیسا پتہ چلتا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے؟ اگر ہر شخص کو مجبور کر دیا جاتا کہ پھر صرف وہ سچ بولے، اگر جھوٹ بولو گے تو زبان جیسے کہ سزا کے طور پر باہر آ جائے گی، تو سچوں اور جھوٹوں کی پرکھ کس طرح ہوتی؟ اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے ایسا کیا تو چھوڑ دو ان کو، ان سے اعراض برتو جو وہ افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو اتنے کمزور نہیں بننا کہ ہر سنی سنائی بات پر اچھا بھلا کام چھوڑ بیٹھے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اپنے کام پر استقامت جمے رہنا ہے۔ جو بھی آپ نے راستہ چنا ہے دین کا، سچائی کا اور اچھے اس کا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اپنے آپ کو جما کر رکھنا ہے۔ کیوں؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ اسی پر راضی رہیں، اس کو پسند کریں۔ یعنی جن لوگوں کی زندگی میں آخرت کا تصور نہیں ہے، یقین نہیں، وہ وسوسے پھیلانے میں خوش رہیں، اور تاکہ وہ کمائیں جو وہ کمانے والے ہیں۔ یعنی گناہ اللہ نے ان کو یہ خوب ڈھیل کیوں دی؟ تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کمائیں۔ یعنی کس طرح سے دوسروں پر بہتان درازی ان گناہوں میں سے ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 60 سال کی عبادت انسان کی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور بہتان باندھنے کی سزا کیا ہے؟ کسی پر اگر جھوٹ گڑھا یا جھوٹا بہتان باندھا تو اسلامک کنٹری ہے تو اس میں 80 کوڑے لگانے کی سزا ہے۔ اتنی سخت بات کہی گئی ہے۔ تو بہتان باندھنا کسی پر معمولی چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بھولی بھالی عورت پر اگر کوئی جھوٹا وہ لگاتا ہے، اس پر الزام لگاتا ہے یا وہ کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے 80 کوڑے کی سزا دو۔ تو افئدہ جمع ہے، یعنی سنگیولر ہے کس کا؟ فؤاد کا۔ فؤاد کی جمع ہے افئدہ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کا حکم دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے کہ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مائل کر دے ان کے دلوں کو ان لوگوں کی طرف جو نہیں ایمان لاتے، تاکہ وہ پسند کریں اس کو جو وہ کمائی کر رہے ہیں، یعنی اپنے کیے کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، اور وہ توبہ کی طرف نہیں آنا چاہتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنہوں نے خود خالق مالک متبر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب کے دلوں کا حال پتہ ہے کہ کون ہے جو خوشی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف آتا ہے، خوشی سے اللہ کی بات مانتا ہے، اور کون ہے جو بھٹکنا چاہتا ہے راستے سے اور اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ زبردستی پکڑ کر ان کو ہدایت کی طرف نہیں لاتے، بلکہ کیا ہے؟ ان کے اوپر چوائس ڈال دی گئی ہے کہ یہ دین اور اسلام اور اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، یہ چوائس پر ہے، خوشی پر ہے۔ مانو گے تو یہ اجر ہے، نہیں مانو گے تو یہ ثواب، یہ سزا ملے گی۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق ولا تکونن من الممترین۔ اور کیا بھلا اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کو فیصلہ حاکم ماننے کی بجائے کسی اور کو اپنا حاکم بناؤں؟ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ کسی پر اگر الزام لگتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد اس کا فیصلہ ہو جائے۔ تو ایسے میں اللہ جو عالم الغیب ہے وہ سب سے بہتر انصاف کرنے والے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام کیا ہے؟ حکم، صرف صحیح فیصلہ کرنے والے، اور حاکم یعنی ہر قسم کا فیصلہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ دنیا کے لوگ حاکم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ساری امت کو بات بتائی جا رہی ہے کہ حق کا فیصلہ اللہ سے کرائیں، حالانکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مفصل کتاب اتاری، یہ بتائے گی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو حکم وہ جو صرف حق کے ساتھ فیصلہ کرے. یعنی حاکم کون ہوتا ہے؟ جو صحیح معنوں میں حق کا فیصلہ کرے. قاضی یا عام حاکم حق یا ناحق دونوں طرح کا فیصلہ کر سکتا ہے. جب کتاب میں حلال و حرام واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے تو کسی اور کو حاکم بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف. جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے تو پھر اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر تم کسی اور کو فیصلہ کرنے والا مانو گے. ہم دیکھتے ہیں ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ ایک عابد نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو. تو اس آیت میں ہم لوگوں کے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری تقدیر کا جو فیصلہ کیا وہ سب سے بہترین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اگر جو میں نے اس کی تقدیر میں لکھا یہ اس پر خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، ناراض ہے، لیکن بدلے میں اس کے لیے جو اجر لکھ رہا ہوں اس کے صبر کی وجہ سے، اور وہ جزا و فضا نہیں کرتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتا، تو اس کے بدلے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب لکھ رہے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے، بشرط یہ کہ وہ اس کو قبول کرے اپنے رب کے فیصلے کو سمجھ کے. ہم لوگ زبانی تو کہتے ہیں نماز کے اذان کے بعد کی دعا میں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم راضی نہیں اللہ کے فیصلے پر. ذرا سا ہماری مرضی کے خلاف اگر کوئی بات ہو جاتی تو کتنا جزا، میرے ساتھی یہ کیوں ہوا اور میرے ساتھی ایسا نہیں ہونا ہے، فلاں دیکھو وہ تو ایسا بھی ہے، وہ تو اتنا گناہگار بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی، اور میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں. نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پسند کرتے، فاسق کو فاجر کو. آپ اللہ کے بندی ہو، آپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من یرید اللہ خیرا یصب منہ. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کیا ہے، کسی نہ کسی اذیت میں، مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہم پر آ رہی ہے تو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کے دور کرنے کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ یار مجھ پر یہ جو بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تنگی ہے، یہ پریشانی ہے، اللہ آپ ہی اس کو دور کر سکتے ہو. لیکن ناراض نہیں ہونا ہے اللہ کے فیصلے سے. ایک واقعہ دیکھیں گے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، اس نے پہاڑ کی کھو میں اپنا مسکن بنا رکھا تھا. یعنی پہاڑ کے غار میں لوگوں سے آنکھوں سے اوجھل ہو کر اللہ کی عبادت کرتا تھا. لوگ بھی اس کی نظروں سے دور تھے. اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا، اپنی تشنگی دور کرتا اور نباتات سے اپنی غذا حاصل کرتا تھا. یعنی وہاں پر جو پہاڑ میں یا جہاں بھی جنگل میں جو کچھ اگا رہتا تھا اس سے کھا پی کے اپنا پیٹ بھرتا تھا. دن کو روزے سے رہتا اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتا. اس کا ہر پل اور ہر لمحہ اطاعت و بندگی کی نظر ہوتا تھا. چنانچہ سعادت و کامرانی کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار کی خبر ہوئی تو آپ ایک دن اس کے پاس پہنچے، لیکن اسے نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول دیکھ کر واپس چلے گئے. پھر رات کو اس کے پاس گئے تو اسے عزیز و غفار رب العالمین کے دربار میں سرگوشی و مناجات میں مگن پائے. موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور فرمایا کہ اپنے حال پر رحم کیجیے، اپنے آپ میں نرمی کیجیے. عبادت گزار بولا، اے اللہ کے نبی مجھے خدشہ ہے مبادہ اچانک غفلت میں کہیں میرا انتقال نہیں ہو جائے، اس لیے میں کیا کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے حضور، اپنے پروردگار کے حضور مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں رات دن ایسی حالت میں رہنا چاہتا ہوں کہ اسی حال میں مجھے موت آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ وہ بندہ عبادت گزار کہنے لگا آپ میرے رب سے اس کی رضا و خوشنودی کی دعا کریں اور میری یہ التجا بھی پہنچا دے کہ وہ مجھے زندگی بھر صرف اپنی ہی خوشنودی کے کام میں مشغول رکھے حتیٰ کہ میں اس سے جا ملوں. یعنی میں جو بھی کام کروں اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں. آپ دعا کیجیے اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لذت کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی بات یاد ہی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب
آپ ہی زیادہ جانتے ہیں. اس نے آپ کی رضا و خوشنودی کی طلب کی ہے اور یہ درخواست بھی کی ہے کہ اس کی زندگی آپ ہی کی یاد میں گزرے حتیٰ کہ وہ آپ کے دربار میں حاضر ہو جائے، یعنی اس کو موت آ جائے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اس عبادت گزار کے پاس جائیے اور کہیے کہ رات دن جتنی چاہے وہ عبادت کر لے، لیکن ہے وہ بہرحال جہنمی، کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام گناہگاروں کی فہرست میں لکھا جا چکا. موسیٰ علیہ السلام جب اس عابد کے پاس گئے اور رب کے فیصلے سے اسے آگاہ کیا تو عابد نے کہا سبحان اللہ، میں اپنے رب کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہر چیز میرے رب کے فیصلے کے مطابق روا دوا ہے. اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ کہہ کر وہ عبادت گزار زور زور سے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے لگا. پھر کچھ دیر کے بعد بولا اے موسیٰ میرے رب کے جاہ جلال اور عزت و شان کی قسم، میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں ہوں اور اس فیصلے کو سن کر ہرگز میں مایوس نہیں ہوں، بلکہ اب اپنے رب سے میری محبت اور بڑھ گئی ہے، ڈبل ہو گئی ہے. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے رب سے دعا و مناجات میں مشغول ہوئے تو عرض کیا میرے رب جو کچھ آپ کے عبادت گزار بندے نے کہا ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہے، میری رحمت نے اسے جا لیا. اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے میرا یہ خوشکن فیصلہ اپنے صبر و رضا کے عوض حاصل کیا ہے، کیونکہ میرا سابقہ کڑوا فیصلہ سن کر بھی وہ اس کے جوں تک نہیں رہیں گی، یعنی اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا. اگر وہ آسمان و زمین بھر کر گناہ بھی ساتھ لائے تب بھی میں اسے بخش دوں گا، کیونکہ میں کریم ہوں اور غفار ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اس عبادت گزار کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گیا، رب کی حمد و ثنا کرنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا سب کے دل میں ہے جگہ میری جو تو راضی ہو، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا. پھر اس طویل سجدے ہی میں اس نے اپنی جان آفری کے حوالے کر دی. تو یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ قبول کرنا. حالات ہمارے موافق ہو تب بھی، حالات ہمارے خلاف ہو تب بھی. اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو یہ سمجھے، مطلب مثلا یہ کہ دوسری نعمتوں کے طرف دیکھے نا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں کوئی کمی نہیں کی ہے، یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ بھی دیا. اگر کوئی ایک چیز نہیں دی ہے تو یہ کس کا فیصلہ ہے؟ میرا فیصلہ. ہمارا فیصلہ ہو تو ہم کیا کوئی اپنی زندگی میں کوئی مشکل آنے دیں کبھی یا تکلیف آنے دیں؟ تو اگر کوئی چیز آ گئی ہے تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا ہے، خوشی سے قبول کرنا، اور یہ بھی امید رکھنا ہے کہ یہ جو ڈالا ہے نا وہی ٹالے گا، کوئی اور نہیں ٹالنے والا. ڈالنے والے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کو ٹالنے والے بھی. ابھی اس واقعے میں ہم لوگوں کے لیے کتنا بڑا عبرت ہے کہ وہ جس کو کہہ دیا گیا، ہم جیسے ہوتے کہ چھوڑ چھاڑ کے اب فائدہ کیا، جب جہنمی لکھ دیا گیا تو اب نماز پڑھ کے اور روزہ رکھ کے اور عبادت کر کے کیا ملے گا؟ نہیں، وہ اس نے اور بڑھا دیا کہ نہیں میرے رب کو کہ میں رضا پر راضی ہوں، میرا رب نے فیصلہ کیا میرے حق میں، کوئی بات نہیں، میں راضی ہوں اس کی رضا پر. اور پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان پر وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر کرتے تھے. تو یہ بہت بڑی وہ چیز ہے. تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کو حکم چھوڑ کر میں کسی اور کو فیصلہ کا حاکم سمجھوں یا نفع و نقصان کا مالک سمجھوں یا فیصلہ کرنے والا سمجھوں؟ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ وہ نازل کردہ ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. ایسا کب ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم حق پر ہیں اور دوسری طرف غلط ہوتے ہوئے بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہماری مخالفت کر رہے ہیں. تو ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ کیا پتہ اتنے سارے لوگ مجھے غلط قرار دے رہے ہیں، کہیں میں خود غلط تو نہیں ہوں. تو ایسے میں سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو حق کا منصف نہ بناؤ، فیصلہ کرنے والا نہ بناؤ اور نہ شک میں پڑو. اس کتاب کو سچ جاننے کا معیار بناؤ. یہ کتاب کو بغیر شک کے ماننا ہے نا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سچ اور انصاف پر مبنی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی
حکم اللہ کا ٹالا نہیں جا سکتا، اور قیامت کے دن اسی کتاب کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں فیصلہ کیا جائے گا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ آپ شک میں نہ پڑیں، بلکہ کیا کریں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل والی پوری ہو گئی یا کامل ہے، یعنی اللہ کی بات سچائی اور عدل کے اعتبار سے مکمل ہے، اس کے کلمے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، یعنی کسی کو اختیار نہیں کہ کوئی اور اللہ کے حکم کو تبدیل کر سکے، اور وہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جس معاملے میں اللہ کا حکم آ جائے تو ہم کو اختیار نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم مان لیں، اور ایسا کرنا اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنا ہے۔ اور ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے نا کہ ہم اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر سکیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں کس کے اختیار میں ہیں؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ کے ساتھ دشمنی اور مخالفت کو جو معاملہ کیا جا رہا ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ سے پہلے ہر قوم اپنے اپنے نبی کے ساتھ یہی معاملہ کرتی آئی ہے، جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 34 میں ہم پڑھ چکے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، دیکھیے آپ سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے، پھر انہوں نے اپنی قوم کی تکذیب و ایذا پر صبر کیا۔ اسی طرح سورہ فصلت آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ما یقال لک الا ما قد قیل، یعنی آپ سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں سے کہی گئی تھی۔ یاد رکھیے آپ کا رب بڑی بخشش کرنے والے اور دردناک عذاب دینے والے بھی ہیں۔ اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے مجرموں کا ہر نبی کا دشمن بنا دیا۔ بہینہ یہی بات ورقہ بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ آپ جیسی شریعت کو جو نبی بھی لے کر آیا ہے اسی سے لوگوں نے عداوت کی۔ دشمنان رسول شریر انسان بھی ہوتے تھے، ہوتے ہیں آج بھی، اور خبیث شیطان بھی۔ شیطان ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی شرارت میں پیش ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں دیر تک تشریف فرما رہے ہیں، پھر مجھ سے پوچھا ابو ذر تم نے نماز پڑھ لی؟ میں بولا نہیں۔ فرمایا اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ چنانچہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا کیا تم نے انسانی اور جناتی شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہوتے ہیں، اور جناتی شیطانوں سے بھی زیادہ شریر ہوتے ہیں۔ یعنی مخالفتوں کی یہ سازشیں محض اس لیے ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے کان، دل اور نگاہیں ان کی طرف جھک جائیں، اور بے ایمان ان کی باتیں اچھی سمجھ کر دل و جان سے مان لیں، جیسے کہ سورہ صافات آیت نمبر 161 163 تک فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ، یقیناً تم ماں اپنے معبودوں کے اپنی ریشہ گوالیوں سے انہیں گمراہ کر سکتے ہو جو جہنم میں داخل ہونے والے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 8 اور 9 میں انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم ایک مختلف قول میں ہو، وہی اس سے پھیرا جاتا ہے جس کو پھرنا ہوتا ہے، یعنی بہکنے والے ہی تمہاری باتوں میں آ کر پھسل سکتے ہیں۔ آپ ان سے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، فرما دے کیا میں اللہ کے سوا کوئی غیر فیصلہ کرنے والا ڈھونڈوں جو میرے اور تمہارے درمیان نزاع کا فیصلہ کر دے، اور یہ بتا دے کہ کون سی راہ ٹھیک ہے، توحید والی ہے یا شرک والی۔ حالانکہ اللہ نے ایک کامل مفصل کتاب اتار دی ہے جس میں صحیح صحیح فیصلے موجود ہیں، لہٰذا اللہ کے فیصلے کے موجود ہوتے ہوئے مجھے غیروں کے فیصلے کی حاجت نہیں۔ اہل کتاب کو یقین ہے کہ یہ قرآن آپ کے رب کے پاس سے اترا ہے، کیونکہ ان کے نبیوں کی بشارتیں موجود ہیں اس کتاب میں، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، جیسے سورہ یونس آیت نمبر 94 میں وَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا، اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں شک ہو جو ہم نے آپ پر اتاری ہے تو آپ ان سے معلوم کریں جو آپ سے پہلے کتاب والے ہیں، یقیناً آپ کے رب کے پاس سے آپ کے پاس حق آ پہنچا، لہٰذا آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ آپ نے فرمایا لا اشک ولا اسأل، نہ مجھے شک ہے اور نہ میں کسی سے پوچھوں۔ یہاں اس آیت میں آپ کو مخاطب فرما کر آپ کی امت کو حکم دیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے اقوال و احکام کیا ہے؟ سچے ہیں، سچ پر مبنی ہیں اور عدل پر ہیں۔ آپ کے رب کے اقوال سچے اور احکام عدل والے اور معتدل ہیں، ان کی خبریں سچی ہیں اور ان کی تعمیل عین حق و انصاف ہے۔ اللہ کی خبر میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اس نے جس بات کا حکم فرمائے وہ سراسر عدل ہے،
اور جس سے روک دیا ہے وہ باطل ہے، کیونکہ اللہ برائی اور خرابی والی ہی چیزیں روکتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف، سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں اللہ انہیں اچھی باتوں کا حکم فرماتے اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں جو اس کی بات کو بدل ڈالے، اس کا قانون دنیا میں اور آخرت میں اٹل اور انمیٹ ہے، اور وہ اپنے بندوں کی باتیں خوب سننے والے ہیں اور ان کے حرکات و سکنات سے خوب خبردار ہے۔ اسی وجہ سے ہر ایک شخص کو اس کے اچھے یا برے عمل کی پوری پوری جزا یا سزا دی جائے گی، یعنی کسی کے بعد اوپر ذرہ برابر بھی اللہ کے وہاں ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ کے یہاں بہترین فیصلہ، اسی لیے ڈے آف ججمنٹ قائم کیا گیا ہے نا، کہ بہترین فیصلے کا دن۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اگر آپ نے بات مانی زمین پر رہنے والے اکثریت کی، وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ یعنی پچھلی بات کے لیے وارننگ کہ اللہ کے کلمے کو بدلو گے تو یہ ہوگا تمہارا۔ کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، وہ من گھڑت خیالات کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو مانتے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی کا ایک دین ہے جو گھڑ لیا ہے اور اسی کو وہ مانتے ہیں، اور تو ایسوں کی مانو گے تو تم کو بھی وہ بھٹکا دیں گے، اور سب صرف اندازہ ہی کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، محض گمان قیاس آرائیاں ہی کر رہے ہیں۔ تو قیاس میں جو پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حرص کہتے ہیں کھجور کے درخت پر لگے ہوئے پھل کا اندازہ لگانا، یعنی گمان سے کام لینا، یعنی پھل لگے ہوئے ہیں، اندازہ ہے کہ اتنے ہو سکتا ہے کھجور، یا ناریل کا درخت ہے مثلا، نیچے سے اندازن 20-25 ہوگا، نکالتے ہیں کبھی وہ 15 ہوتا ہے کبھی 25 ہوتا ہے، تو یہ بتایا گیا ہے۔ تو کھجور کے درخت پر حرص کسے کہتے ہیں کہ کھجور کے درخت، یخرسون خرس سے ہے کہ کھجور کے درخت پر لگے ہوئے پھل کا اندازہ لگانا، یعنی گمان سے کام لینا، تو یہ یقین کی دولت سے محروم ہے، قیاس آرائی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، بس اپنی مرضی سے وہ کرتے ہیں، ان کو اصل دین کیا ہے ان کو خود بھی نہیں پتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی دنیا کے اکثر لوگ گمراہ ہیں، جیسے کہ سورہ صافات میں فرمایا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، یقیناً ان سے پہلے اکثر لوگ گمراہ ہوئے۔ اور سورہ یوسف آیت نمبر 103 میں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، خواہ آپ کو ان کے ایمان لانے کی آرزو ہی کیوں نہ۔ پھر یہ گمراہی اپنی گمراہی میں بھی کسی یقین پر نہیں، محض بے اصل باتوں اور بے بنیاد قیاسوں پر ان کی گمراہی کی عمارت کھڑی ہے، اندازے سے کچھ منصوبے تراش کر ان پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اور توہم پرستی کے یہ شکار ہیں، یعنی بس اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کا غلط گمان کر کے اور لوگوں میں بات پھیلانا۔ تو ان ربک هو علم من یضل عن سبیلی، بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتے ہیں کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، وہ خوب جانتے ہیں کہ کون ہے ہدایت یافتہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ ان ربک هو علم من یضل عن سبیلی وهو علم بالمهتدین، عالم یعنی سب سے زیادہ علم جاننے والا، اللہ سے کس سے زیادہ کوئی کسی کو جان سکتا ہے؟ دراصل ہدایت و دلالت مشیت الہی پر موقوف ہے، اللہ گمراہوں کو بھی خوب جانتے ہیں اور ان پر گمراہی کے کام آسان کر دیتے ہیں، اور سیدھی راہ والوں کو بھی پھر ان پر ہدایت کے کام آسان فرما دیتے ہیں، لہٰذا ہر شخص کے لیے وہی کام آسان ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا، اب کھانے کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات اطاعت میں بھی ماننا ہے، دین کے معاملے میں بھی ماننا ہے، اور اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں بھی اگر اللہ کا حکم آ رہا ہے تو اس کو بھی کیا ہے، بغیر چوں چرا کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ماننا ہے، اپنی مرضی نہیں کہ اچھا اتنا سا تو کھا لے تو حرام تو کیا جاتا ہے، باقی تو سب حلال ہے، نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ حرام ہے وہ چیز تو مکمل ٹوٹل طور پر۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیات کو ماننے والے ہو،
यहाँ पर मुशरिकीन मक्का के एक एराज का जवाब है कि उन लोगों ने एतराज किया था कि मुसलमान अल्लाह का मारा हुआ तो नहीं खाते, यानी कुदरती तौर पर जो मर जाता है उसको नहीं खाते, और अपने हाथ का मार कर खाते हैं, क्योंकि मुर्दार हराम किया गया था। तो ये लोग कहते थे कि ये अजीब लोग हैं, जो अल्लाह के हुक्म से मर जाए उसको हराम कर लेते हैं, और जो खुद ज़बह करते हैं उसको खा लेते हैं। तो इस एतराज का जवाब के एक जानवर पर अल्लाह का नाम लेकर जो खून बहाया जाए वो तुम्हारे लिए हलाल है, और ये अल्लाह का नाम लेना शुक्राने के तौर पर कि अल्लाह तो आप ही ने हमारे लिए जानवरों को पैदा किया, उनको हमारे लिए हलाल किया, और उस पर हम आपका नाम लेकर खाते हैं, और ये अल्लाह का हुक्म भी है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि इनके एक एतराज का जवाब दिया जा रहा है कि ये जो एतराज करते थे कि ये कैसे मुसलमान है, तो अल्लाह का नाम बस जिस पर लिया जाए वो हलाल है, लेकिन अल्लाह के अलावा जिस चीज पर अल्लाह के अलावा का नाम लिया जाए वो क्या है, हमारे लिए हलाल नहीं है। जैसे कि सूरह बकरा में, आले इमरान में, सूरह नहल में आयत नंबर 115 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर। तो अल्लाह की मसलियत अल्लाह बेहतर जाने के, जिसको अल्लाह ने मारा उसको हम पर हराम क्यों किया है। और उसकी एक वजह हम देखेंगे कि जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो जानवर मर चुका होता है उसमें से अगर वो खून नहीं निकलता उसका, तो क्या होता है कि उसमें खून जमा हुआ होता है, और जिसकी वजह से वो क्या है, जैसे ऊपर की आयतों में गुमराहों की तरफ झुकने से मना फरमाया था, इस आयत में खास मसला में इनकी तरफ झुकने से मना फरमाया कि वही ज़बीहा हलाल है जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए, यानी बुतों के नाम का ना हो और ज़बा करते वक्त बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर कहकर ज़बा किया जाए। मालूम हुआ कि बुतों के नाम का जानवर भी हराम है, ख्वाह उसको अल्लाह के नाम ही से ज़बा किया जाए, और अपनी मौत से मरा हुआ जानवर भी हराम है। मुशरिक दोनों किस्म के जानवर खा लिया करते थे, और मुसलमानों को मुगालता दिया करते थे कि तुम अल्लाह के मारे हुए जानवर को नहीं खाते और अपने मारे हुए जानवरों को खाते हो। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका जवाब दे रहे हैं कि वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिरस्मुल्लाहि अलैहि वक़द फस्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मस्तुरिरतुम, कि क्या हो गया है तुमको कि क्यों नहीं तुम खाते, और क्या हुआ है तुमको कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया उसको ना खाए, हालांकि उसने तफसीलन बयान किया जो हराम किया गया तुम्हारे लिए, मगर जो मजबूरन तुम्हें इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन आम हालात में अल्लाह का नाम लेकर ज़बा करके खाओ। वइन्न कसीरन लयुदिल्लूना बिअफ़वाहिहिम बिग़ैरि इल्म इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिल-मुहतदीन। और बेशक बहुत से लोग भटकाते हैं लोगों को अपनी ख्वाहिशात के साथ, यानी मनगढ़ंत बात के साथ, बगैर इल्म के अनजाने में। बेशक आप तरफ खूब जानने वाले और हद से बड़े हुए लोगों को भी खूब देखने वाले, हुआ आलमु बिल मुअतदीन। तो यहाँ पर जो बताया गया, जैसे कि सूरह मुजादिला में भी हम लोग पढ़ चुके कि जाहिरी यानी एलानिया बातिनी छुपे हुए छोटे बड़े जाहिरी बाती सारे गुनाहों को छोड़ दो। तो गुनाह छोड़ना भी क्या है, अल्लाह के डर से, लोगों के डर से नहीं। इसमें यानी अल इस्म माहाका फिन नफ्सिक, इसमें यानी गुनाह वो है जो चीज तुम लोगों के डर से छोड़ते हो, तो वो अल्लाह के डर से छोड़ दो, ये है। और ऐसा खाना जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, मुजादिला बैसो मुबाहिसा, ये ज़बीहा के लिए शर्त है कि जिसका खून बहा दिया गया हो और अल्लाह का नाम लिया गया हो, हलाल व हराम करार देना अल्लाह का काम है। अगर हम किसी और को हराम व हलाल का मालिक समझे तो ये भी शिर्क है कि फुला ने उस चीज को हलाल किया है तो वो हलाल है, और फुला ने उस चीज को हराम किया है तो वो हराम है। नहीं, ये भी शिर्क है कि अल्लाह ताला ने, अगर अल्लाह ताला चाहते तो मुर्दार अल्लाह का ही मारा हुआ है खा सकते थे ना, लेकिन अल्लाह ने मना किया मुर्दार का गोश्त खाने के लिए। तो इसमें भी हिकमत है कि खून बहाव ताकि क्या है उसके अंदर जो भी गंदगी है या जो भी वो है वो सारी चीजें निकल जाए। और वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुज़ौना बिमा कानू यफ्तरीन। और छोड़ दो जाहिरी गुनाह को, यानी जो सबके सामने गुनाह करते हो वो भी छोड़ दो। आप लोगों से यानी मिसाल जाहिरी गुनाह की बताइए, और उसके छुप कर किए गए गुनाह छोड़ो, अल्लाह की इताअत ना छोड़ो बातों में आकर, लेकिन खुले गुनाह क्या है, गैर अल्लाह का सजदा करना, रियाकारी करना, नमाज ना पढ़ना, बेहयाई खुल्लम खुल्ला, और छुपे हुए करना, छुपी दोस्ती करना,
ہر وہ گناہ جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، ایسے سارے کام کیا ہے؟ چھپے ہوئے گناہ ہیں۔ چھپ کر آپ نے تو کر لیا، لیکن آپ کیا چاہتے ہو؟ اس کا کسی کو پتہ نہیں چلے۔ تو یہی تو گناہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہو کہ پتہ نہیں چلے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ظاہری گناہ سے کھلم کھلا گناہ اور باطنی سے چھپ کر گناہ یا گناہ کی نیت کرنا مراد ہے۔ فرمایا جلوت و خلوت میں گناہوں سے بچتے رہو، تمہارے خیالات پاک اور ارادے نیک رہیں، نہ بڑا گناہ کرو اور نہ چھوٹا، نہ زنا کرنے والیوں کے پاس جا کر اپنے منہ کالا کرو، نہ اپنی محبوبہ غیر منکوحہ سے منہ کالا کرو، اور نہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تم پر حرام ہے۔ آیت اپنے عام معنی میں ہے، جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں آئے گا کہ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بے حیائی حرام فرما دی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ہر قسم کے گناہ پر سزا دی جائے گی اور اللہ ہر حال سے بخوبی واقف ہے، لہٰذا وہ عنقریب سزا دیں گے۔ نواز بن سمان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا، فرمایا جو تمہارے دل میں کھٹکے اور اسے لوگوں سے چھپاؤ وہی گناہ، یعنی گناہ کر کے بے چینی ہو رہی ہے، میں نے اچھا نہیں کیا اور ایک عجیب سی الجھن ہو رہی ہے اور ایک عجیب گلٹی فیل ہو رہی ہے، تو یہی تو گناہ ہے۔ اور گناہ وہ بھی ہے کہ کرنے کے بعد یہ احساس ہو کہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ اکیلے میں یہ بھی کرتی ہوں اور یہ بھی کرتی ہوں، اور یہ چیز کسی کو اگر پتہ چل گئی تو کتنی میری رسوائی ہوگی۔ اگر یہ چیز فیل کر لے انسان تو یہی تو گناہ ہے۔ اور چھوڑ دو ظاہری گناہ کو، یعنی جو سب کے سامنے گناہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو، اور جو باطنی گناہ ہے اکیلے میں چھپ کر جو کرتے ہو، جو سمجھتے ہو کہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا، تو کسی کو اگر پتہ چلے یا نہ چلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخوبی جاننے والے۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں عنقریب وہ جزا پائیں گے، جو کچھ کے وہ کماتے رہے ہیں، جو کام انہوں نے کیے ہیں اس پر وہ جزا پا کر ہی رہیں گے۔ جو تم بو گے وہی تو کاٹو گے۔ اچھی سوچ اچھا بیج ہے جس سے اچھا درخت اگے گا، اچھا اگے گا تو اچھا پھل بھی لائے گا۔ اسی طرح غلط سوچ ناکارہ بیکار بیج ہے جس سے ناکارہ پودا نکلے گا اور وہ آپ کو ناکارہ کر دے گا، اور اس میں کوئی اچھا پھل آنے والا نہیں جو تمہارے فائدے کے لیے ہو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 121 میں فرماتے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ بے شک وہ لوگ، اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو، بلکہ وہ جانور نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس لیے کہ جانور پر اللہ کا نام نہ لینا گناہ ہے۔ جس نے یہ نعمت دی اس کا نام نہ لے کر کسی اور کا نام لیا جائے، یہ سراسر شرکیہ عمل ہے۔ اسی طرح ہر چیز جو بھی اللہ کی نعمت استعمال کرو اللہ کا شکر ضرور ادا کرو۔ یہ اس لیے کہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کی تربیت کرنی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں بھی کچھ بھی ملے بسم اللہ پڑھ کر کھا لو۔ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ذبیحہ نحر میں کیا فرق ہے، کہ ذبح بکری کے نرخرے پر اونٹ کے قلادے جہاں پہنائے جاتے ہیں وہاں پر وہ ذبح کرنا نحر کہلاتا ہے، اور بکری کو جو ذبح کیا جاتا ہے اس کو ذبیحہ کہتے ہیں۔ سیدھا دل پر وار ہوتا ہے۔ اور مسنون طریقہ کیا ہے ذبح کرنے کا، کہ کون سا ذبیحہ درست ہے، یعنی جانور، یعنی اسلامی طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 جس سے سارا خون نکل جائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا آلہ جس سے جانور ذبح کیا گیا ہو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اسے تم کھا سکتے ہو۔ دوسرا کیا ہے کہ ناخون اور ہڈی سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کوئی ہتھیار سے ہی جائز کرنا ہے۔ جیسے پہلے کے زمانے میں لوہا وغیرہ نہیں تھا تو کیا کرتے تھے کہ پتھر کو خوب تیز ایسا کرتے تھے کہ اس سے جانور پر جب وہ مارتے تھے اس سے تو وہ کیا ہوتا تھا، اس کو کٹ جاتی تھی اس کی گردن۔ پھر تیسری چیز اسلامی طریقہ کیا ہے ذبیحہ کے، کہ بسم اللہ واللہ اکبر، یا بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جائے۔ چوتھی چیز ہے کہ حلق کے ساتھ شہ رگ اور دونوں جانب کی رگیں ایک ساتھ کٹے، یعنی ایسا نہیں کہ ہلکا سا اس کو ٹچ کر کے اور چھوڑ دیا اور تڑپ رہا ہے، نہیں، اچھی طریقے سے اس کی شہ رگ جو ہے وہ کاٹی جائے تاکہ وہ اچھے سے ذبح ہو جائے۔
پانچواں ذبح کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو یا سمجھدار لڑکا ہو. اسی طرح عورت اور اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو، اگر غیر اللہ کا نام لے تو وہ حلال نہیں. یعنی اہل کتاب میں سے مثلا نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے، او جیزس کہہ کر، تو نہیں کھا سکتے. اسی طرح چھٹی چیز کیا ہے کہ اس بکری کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو ماں کو ذبح کیا گیا تو بچہ بھی جائز طور پر ذبح ہو گیا. اگر مکمل بچہ بن گیا تھا تو اس کو بھی ذبح کرو، ورنہ ویسے ہی کھایا جا سکتا ہے. تو یہ اسلامی طریقہ جو ذبیحہ کا ہے، اس کے کچھ طریقے، کچھ آداب بتائے گئے ہیں کہ ایسا کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اور جیسے کہ ابھی دیکھا کہ کس طرح سے اومن کان میتن، اللہ تعالیٰ سے جو کٹا ہوتا ہے تو اس کا دل مردہ ہے. مردہ سے مراد وہ شخص جو کفر، گمراہی، اندھیرے کی حالت میں تھا، تو ہم نے اس کو ہدایت کے ذریعے زندگی بخشی، ہم نے اس کے لیے نور عطا کیا. اشارہ قرآن، ایمان، اسلام، علم. اس علم کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے. اور جو دوسرے قسم کا ہے اس کو القلب المیت کہتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. یعنی اسی طرح کیا بھلا وہ شخص، ایک آیت چھوٹ گئی ہے لگتا ہے بیچ میں. ہاں، یہ آیت نمبر 121 میں یہ حصہ جو ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اور بے شک شیاطین اشارہ کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف کہ تم سے جھگڑیں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو تم مشرک ہو. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا خیال شیطانی ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم ماننا یہ شرک فی الحکم کی قسم ہے. خلاصے یہ کہ مخلوق کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. اومن کانا میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا کہ ہم نے اس کو زندگی عطا کی اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا، وہ چلتا ہے اس نور کے ساتھ لوگوں میں. کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ مثال اس کی وہ اندھیروں میں ہے، نہیں نکلنے والا اس میں سے. اسی طرح خوبصورت بنا دیے گئے کافروں کے لیے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. یہاں پر مردہ سے مراد یعنی انسان ہے جو کافر ہو اور ایمان سے علم سے خالی ہو. مردہ سے مراد یعنی جو کفر و جہالت، مردہ دل، ہدایت سے دور، جاہلیت کے اندھیروں میں تھا، تو ہم نے کیا کیا؟ اسلام جیسی نعمت عطا کر کے اس کو زندگی دی، اس کو ایمان کی ہدایت دی، علم دیا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا. نور کون سا؟ اسلام کا. وہ اس نور کے ساتھ اسلام کی حالت میں زندہ ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون. اسی طرح سجا دیے گئے کافروں کے لیے ان کے اعمال، یعنی وہ اندھیرے میں رہتے ہوئے خوش ہے، عادی ہو چکے ہیں اور ایسے ہی اندھیرے میں رہتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے اور ہوں گے خسارہ پانے والوں میں سے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی لیے بار بار آ رہی ہے نا یہ آیت کے تفصیل سے ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ بات کو سمجھیں. اس آیت میں کافر و مومن کی مثال ہے. مومن پہلے مردہ تھا اور کفر گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا. اللہ نے اسے زندہ کر دیا، اس کا دل نور ایمان سے جگمگا دیا، اسے ہدایت کی توفیق عطا فرما کر رسولوں کی باتیں ماننے کا شوق عطا فرمایا. پھر اسے قرآن عظیم دیا جس کی روشنی میں وہ چلتا پھرتا ہے، اس کے احکام بجا لا کر اپنی زندگی بنا رہا ہے. نور سے قرآن اور ایمان مراد ہے. دوسرا شخص اس کے اپوزٹ کون ہے؟ کافر. جہالتوں، وہموں اور گمراہیوں کی تاریکیوں میں بری طرح گھرا ہوا ہے اور ڈوبنے والوں کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، لیکن اس بھنور سے نکلنے کی اس کو کوئی راہ نہیں ملتی. کیا یہ دونوں شخص کسی ایک اعتبار سے بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی امتیاز مسلم اور غیر مسلم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اندھیرے میں اپنی مخلوق پیدا کی،
پھر ان پر اپنا نور چھڑکا، پھر جس پر اللہ کے نور کی چھینٹ پڑ گئی وہ راہ پا جائے گا، اور جو محروم رہا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا سورہ بقرہ کی آیت، اور اسی طرح سورہ ملک آیت نمبر 22 میں فَمَن يَمْشِ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَحَدًا، کیا جو شخص اوندھا اور منہ کے بل ٹیڑھا ہو کر ٹیڑھے راستے پر چل رہا ہو، وہ راہ یافتہ ہو سکتا ہے، یا وہ جو سیدھا ہو کر سیدھی راہ پر چل رہا ہو؟ پھر فرمائے کہ ہم کافروں کی نگاہ میں ان کی گمراہی کو اسی طرح خوبصورت دکھا دیتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ اپنے برے عمل اچھے اور صحیح سمجھتے رہیں۔ مسند احمد کی حدیث گزر چکی جس میں اللہ کے اسی فیصلے کا بیان ہے کہ جس پر روز ازل نور کی چیٹ پڑ گئی وہ راہ پر آئے گا، ورنہ نہیں۔ اگر حقیقت بین نگاہ سے دیکھا جائے تو حقدار عبادت وہی ذات والا صفات ہے جو یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ جو چاہے کرے، سب کچھ اسے زیبا اور لائق ہے۔ یعنی جو بھی وہ فیصلہ کرے حکمت پر مبنی، انسان کے لیے کیا ہے حکم کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بخوشی قبول کرے، بخوشی مانے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اسی طرح ہم نے بنایا ہر ایک بستی میں ان کے بڑے چالے چلنے والے، اس میں اور اس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں سے اپنے مفادات حاصل کر سکے اور لوگوں پہ اپنے اندر دبا کر رکھے، اور انہیں وہ چالے چلتے مگر نہیں، وہ چالے چلتے مگر اپنی ہی جانوں پر، اور اس غلطی کا انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ یعنی خود بھٹکے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی اپنے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اسی طرح بتا رہے ہیں کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ کی مقدس بستی میں بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے دغاباز و مفسد اور کفر و شرک کی دعوت دینے والے، آپ کی مخالفت پر لوگوں کو ابھارنے والے اور لوگوں کو راہ حق سے روکنے والے شرپسند موجود ہیں، اسی طرح ہر پیغمبر کے زمانے میں ان کی بستیوں میں اس قسم کے شرپسند اور فتنہ انگیز لوگ موجود رہے ہیں جو کفر و شرک کے مرکز و ستون بنے رہتے تھے، لیکن ان کا انجام برا ہوا اور ہمیشہ نبیوں ہی کا مستقبل شاندار اور روشن رہا۔ جیسے سورہ فرقان آیت نمبر 31 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن ان کے عہد نبوت کے گناہگاروں کو بنایا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 16 وَإِذْ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مالداروں کو اپنی اطاعت کا حکم کرتے ہیں، لیکن وہ حکم عدولی کرتے ہیں، پھر ان پر عذاب واجب ہو جاتا ہے، پھر ہم وہ بستی ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ تقدیر ان کے سامنے آتی ہے اور وہ اس بستی میں شرارت کرنے لگتے ہیں، جس کا وبال انہیں پر پڑتا ہے۔ چنانچہ ابن عباس اس حصے آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہم ان پر ان کے شرپسندوں کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں، آخرکار عذاب میں گر جاتے ہیں۔ یہاں سے بڑے بڑے مجرموں سے شہر کے روسا اور بڑے بڑے سردار مراد ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ میں بڑے بڑے سردار کیا تھے کہ خود بھی رکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، اور لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ جو کوئی بھی حج کے ارادے سے یا ویسے ہی آتا تھا ان کے وہاں تو کیا کرتے تھے، ان کو روکتے تھے کہ نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننا، ورنہ تم کیا ہے، تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے، تم پر بھی جادو کا اثر ہو جائے گا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، یعنی اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، کن کے پاس، ان بستی کے بڑوں کے پاس، کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم بھی دیے جائیں مانند اس کے جو اللہ کے رسول دیے گئے۔ جیسے مکہ والے کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نبی بنانا ہی تھا تو ابو جہل کو بناتے، ابو لہب کو بناتے، ان بڑے بڑے سرداروں میں سے کسی کو چنتے، یا آمنہ کے یتیم بچے کو کیوں نبی چن لیا گیا؟ ہم ان کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم کو یہ سب کچھ نہ مل جائے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ عالم حیث یجل، فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ خوب جانتے ہیں کہ اسے کس کو رسول بنا کر بھیجنا ہے، وہ تم سے پوچھ کر یہ کام کریں گے کہ تمہارا کیا ارادہ ہے کہ ہم تمہارے اس میں ایک رسول بھیجیں یا نہیں بھیجیں۔ نہیں، یہ ہم نے جو چیز کا ارادہ کیا ہم کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی سے کوئی رائے لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔
تو یہاں پر یہی بتایا کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آ جاتی ہے، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، تو صاف کہہ دیتے کہ جب تک اللہ رسولوں کی طرح اپنا پیغام فرشتوں کے ہاتھ ہم تک نہیں بھیجیں گے، اس وقت تک ہم ایمان لانے والے نہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 21، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں، ان کا کہنا ہے کہ اللہ ہمارے پاس اپنا پیغام دے کر فرشتوں کو کیوں نہیں بھیج دیتے، یا ہمیں اپنے دیدار سے کیوں فیضیاب نہیں فرماتے، حالانکہ اللہ حقدار رسالت کو اور منصب رسالت کے واقعی موقع کو خوب جانتے ہیں۔ جیسے سورہ زخرف آیت نمبر 31 32 میں وقالوا لولا نزل هذا القرآن، مشرک کہا کرتے تھے یہ قرآن مکہ یا طائف کے کسی بڑے شخص پر کیوں نہیں اترا، کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو بانٹنا چاہتے ہیں؟ یعنی مکہ یا طائف کا جو شخص ان کی نگاہوں میں سب سے زیادہ دولت مند اور رئیس اعظم ہے، اس پر قرآن اترتا۔ در حقیقت یہ لوگ اس سے حسد و بغض اور غرور سرکشی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ کے فضل و شرف سے، اعلیٰ حسب و نسب سے اور آپ کی خاندانی شرافت سے خوب آگاہ ہیں۔ انہی لوگوں نے وحی سے پہلے آپ کو الامین کا لقب دیا تھا، جس کا اعتراف خود سردار قریش ابو سفیان نے بھی ہر کوئی شاہ روم کے سامنے کیا تھا۔ جب شاہ روم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ ان کا نسب کیا ہے، ابو سفیان نے کہا کہ آپ عالی نسب ہیں۔ پھر شاہ روم نے پوچھا کیا انہوں نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا تھا، ابو سفیان بولا کبھی بھی نہیں۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنی کنانہ کو، بنی کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، مجھ کو چنا، میں تمام زمانوں میں سب سے بہترین میں لگا کہ یہ کون ہے۔ لوگوں نے کہا یہ ابن عباس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اس نے بے ساختہ یہ آیت پڑھی کہ رسالت کے موقع اور محل کو اللہ خوب جانتے ہیں، یعنی ایسے خاندان میں رسالت رکھی جن کے افراد کے چہروں سے روب و جلال ٹپکتا ہے۔ رسالت میں شک کرنے والے مجرم ہیں، پھر فرمایا کہ رسالت میں شک کرنے والے مجرم ہیں اور مجرموں کو قیامت کے روز سخت ذلت اٹھانی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے منہ پھیرنے والے نخوت پسندوں کو آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ قیامت کے روز ان کے لیے اس دنیاوی نخوت و خود پسندی کی سزا میں سخت ذلت ہوگی۔ جیسے سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون، جو لوگ میری عبادت سے غرور کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر جانے والے ہیں۔ فرمائے انہیں ان کی شرارتوں کی سخت سزا ملے گی، چونکہ مکر بسا اوقات پوشیدہ اور خفیہ سازشوں سے کیا جاتا ہے جو ہلکی ہوتی ہے، اس لیے مکر کا بدلہ منظر عام پر سخت عذاب ہوگا اور شرارتوں کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں فرمایا، ولا یظلم ربک احدا، سورہ کہف آیت نمبر 49۔ آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ہر غدار کی رانوں کے پاس ایک جھنڈا نصب ہوگا اور اعلان کیا جا رہا ہوگا کہ یہ فلاں بن فلاں کی بدعہدی ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے چونکہ بد عہدی اور غداری پوشیدہ طور پر عمل میں لائی جاتی ہے، جس سے لوگ آگاہ نہیں ہوتے، اس لیے قیامت کے دن اس جھنڈے سے غداری کو، یعنی دنیا میں تو وہ کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے، کسی کے ساتھ بدگمانی کر کے یا وہ کر کے بچ گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں نہیں بچ سکتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے، سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، ان قریب پہنچے گی ان کو ذلت اللہ کے پاس سے، ان کے بڑوں کو قیامت کے دن ذلت و رسوائی اور سخت عذاب ان کے مکر و فریب کرنے کے سبب۔ تو چالیں چلنے والے ہدایت سے محروم رہتے ہیں، دنیا میں تو بڑے بن کر خوب عزت پاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ذلیل ہو کر کہ اللہ ایسے متکبر ان کو چونٹی کی شکل میں بنا دیں گے کہ لوگ ان کو اپنے پیروں سے روند رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 125 کا یہ ٹکڑا یاد کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، یہاں تک کا اپوزٹ دو، ایک شرح ہے اور ایک کیا ہے، ضیق ہے۔ تو یہ نوٹ کر کے رکھو نوٹ بک میں کہ اس کو یاد کرنا ہے۔
امپورٹنٹ آئے تھے نا کہ جیسے ابھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو پھر کس کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دیتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اسی مضمون کی یہ آیت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں، جیسے بار بار قرآن میں آتا ہے یہدی من یشاء، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، یضل من یشاء، جس کو چاہتے ہیں بھٹکا دیتے ہیں۔ تو یہاں وہی فرمائے کہ جب کسی کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہے کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ سینے کا کھلنا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے، سینہ کھلنے کی 3 علامت ہے، دار الخلود آخرت کا گھر، دار الغرور اور دھوکے کا گھر، موت کی تیاری موت سے پہلے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت دیں، اس کے لیے اسلام کی نعمت کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اپوزٹ یہاں بھی 2 لوگوں کی مثال دی گئی ہے۔ حرج کے بارے جیسے کہ یہاں بتایا کہ اللہ جسے ہدایت پر لانا چاہتے ہیں اسے نیکیاں اچھی اور آسان معلوم ہونے لگتی ہے اور وہ خوشی خوشی انہیں انجام دیتا ہے۔ نیکیوں کو دشوار نہ سمجھنا اور انہیں پورے پورے ذوق و شوق سے انجام دینا انسان کے بہتر ہونے کی پہچان ہے۔ جیسے سورہ زمر آیت نمبر 22 میں افمن شرح اللہ صدرہ، پھر اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ اپنے رب کی روشنی پر ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 70 وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرما دی اور اسے تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا، علاوہ ازیں کفر، بے عملی اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا، ایسے ہی حضرات سعادت راہ یافتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ایسے شخص کے دل میں نور پیدا کر دیا جاتا ہے جس سے اس کا دل کھل کر فراغ ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی کوئی پہچان بھی ہے؟ فرمایا ایسا شخص طالب آخرت ہوتا ہے، دنیا سے دور بھاگتا ہے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاریاں کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا اسی طرح اللہ دوسرے اپوزٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ بے ایمانوں پر ناپاکی مسلط فرما دیتے ہیں، یعنی جس طرح اللہ گمراہ ہو جانے والے کا دل تنگ اور سخت سمٹا ہوا بنا دیتے ہیں، اسی طرح ان پر اور ان جیسے پر شیطان مسلط فرما دیتے ہیں جو انہیں گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ ظلم نہیں کر رہے کسی پر، بلکہ اس کی خود کی حالت دیکھ کر کے وہ اس کی چاہت کیا ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جس کسی کے لیے گمراہی کا ارادہ کرے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اسلام کی پابندیوں پر دل گھٹنے لگتا ہے۔ جیسے لوگوں کا حال، قرآن کو زیادہ پڑھیں گے، زیادہ سمجھیں گے تو زیادہ عمل کرنا پڑے گا، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو ایسی مجلسوں سے بھاگتے ہیں انسان، جیسے کہ وہ آسمان کی طرف، یعنی اس کو ایسا بتایا گیا جیسے ہم لوگ سیڑھی چڑھتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے کہ سانس گھٹنے لگتا ہے، تو ایسے ہی اسلام پر چلنا اس کو ایسے کہ جیسے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، اس کا سینہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہاں مثال دی اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی ان لوگوں کی اسلام کی بات پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اللہ نے کیوں ایسا کیا کہ اس کے بندے کی پسندی یہی ہے، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح ڈال دیتے ہیں اللہ گندگی کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اور جس کے 3 معنی ہے گندگی، عذاب، شیطانی وسوسے، ایسے لوگوں کے دل شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، برے برے خیالات ان کو آنے لگتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ہمیشہ دعا مانگنا چاہیے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اس دعا کی عادت بنا لے، خاص طور پر پڑھنے جب بیٹھے، گھر میں ہو یا جہاں بھی ہو، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تیرے رب کا راستہ ہے سیدھا۔ اور ہم نے کھول کھول کر رکھ دی آیات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دار السلام، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے لیے ہے دارالسلام، کس کا نام ہے؟ یہ جنت کا نام۔ اسی طرح حرم مکہ کا دروازہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ عمرے کے لیے داخل ہوئے تھے، اس کا بھی نام کیا ہے؟ باب السلام۔
ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں گمراہی کے راستے سے بچ بچ کر ہدایت کے راستے پر چلے اور نصیحت قبول کی، وہ امن میں ہوں گے اپنے رب کے پاس، اور وہ ان کا دوست ہے، وہ ان کا مددگار ہے بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے رہے۔ تو جنت میں کون سا روپیہ کام آئے گا؟ عمل کا، عمل کی کرنسی چلے گی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، ہدایت والوں کو بھی اور گمراہوں کو بھی، اور جنوں کے گروہ تحقیق تم نے بہت سے انسانوں کو بہکایا، بھٹکایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن سوال کریں گے ان سے۔ تو حرج کے بارے میں، تو جو ہدایت پر ہوتا ہے وہ ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ تیاری میں رہتا ہے موت کی، اور اپنے سارے حقوق جو اس پر ہے جلدی جلدی ادا کرتا ہے، کہیں مجھ پر کسی کا کوئی قرض باقی نہ رہ جائے، کسی کے مجھ پر کوئی حق باقی نہ رہ جائے، اور اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، تو وہ معافی مانگتے رہتا ہے۔ اس معافی یعنی جلدی کروں معافی مانگنے میں، کہیں ایسا نہیں کہ موت آ جائے اور میں یہ کام نہ کر سکوں۔ ان کے لیے لہم دار السلام، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے وہ دنیا میں پریشان تھے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، تنگی ہے، لوگوں کا ظلم ہے، وہاں ایسی نیگیٹو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جیسے سورہ اس میں پڑھ چکے کہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ حاقہ میں، لا تسمعوا فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا۔ اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، ہدایت والوں کو بھی اور گمراہوں کو بھی، اے جنوں کے گروہ تحقیق تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا۔ مراد کیا ہے کہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئے بہت سے لوگ، اور ان کے دوست کیا کریں گے؟ اس آیت سے کیا مراد ہے کہ شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جیسے سورہ اعراف میں پڑھیں گے کہ میں تیری مخلوق کی اکثریت کو اپنا بناؤں گا، تو وہ اپنی کوشش میں رات دن لگا ہوا ہے بہکانے کے لیے لوگوں کو۔ اسی طرح ان کو جنوں کو قبضے میں کر کے ان سے سحر جادو وغیرہ کرواتے ہیں، جنوں کو مسخر کرنا، جیسے بعض جھاڑ پھونک کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس موکل ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ عامل لوگ قرآن کی مختلف صورتیں، آیتیں یا بعض دوسرے جنتر منتر کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ کس طرح کہ ایک سورہ چن لیا قرآن کی، مثلا سورہ جن، اب یہ سورہ 40 دن مسلسل کسی ویرانے میں جا کر، بعض مرتبہ دریا میں پانی میں کھڑے ہو کر، یا جنگل میں رات کے اندھیرے میں روز پڑھتے جائے، جس سے وہ اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ لیتا ہے، اپنے آپ کو حصار میں لے لیتا ہے۔ اتنے میں جن بھوت چڑیلیں اس کو خوف زدہ کرتی ہیں۔ جو شخص ان سے خوف زدہ نہیں ہوتا وہ ان کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے، اور جو ان سے ڈر گیا جنات اس کی اپنے قابو میں لے لیتے ہیں، اور وہ شخص لوگوں کی نظر میں پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ چلا کاٹنے کے بعد جن اس کے قابو میں آ جاتا ہے اور اس سے کام لیتا ہے، مثلا فلاں عورت پر پڑ جاؤ، تو پھر کس کے دل میں ڈالتا ہے فلاں عامل کے پاس جاؤ، اس طرح اس کا کاروبار چلتا ہے۔ تو ان سب سے بچنے کے لیے اذکار، آیت الکرسی، نماز کی پابندی، صبح شام کے اذکار، سونے کے تمام اذکار، تو یہ سب کیا ہے؟ ان سب چیزوں سے بہت یعنی یہ ڈرتے ہیں اللہ کے ذکر سے، ان کے پاس نہیں آتے۔ مسلم سے بہت ساری دعائیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر بالکل نہ ڈرے، اور اللہ کی ذات پر پکا ایمان رکھیں کہ اللہ نے انسان کو جنوں سے افضل بنایا ہے، ان سے بالکل نہیں ڈرنا ہے۔ فوراً وہ حدیث یاد کریں کہ اللہ نے نہ چاہا تو ساری زمین مل کر مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہاں پر یہ بتایا گیا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر ان کے کاموں کی بدولت۔ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی ظالم کی مدد کی اللہ اس کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یہاں پر یہی بتایا گیا کہ یہاں پر قیامت کے دن کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ محشر ایک بڑا مجمع، جیسے عشرہ 10 لوگ کہیں جمع ہو جائیں تو ایک بڑی جماعت لگتی ہے، اسی طرح معاشرہ جو ہے وہ کیا ہے کہ 10 لوگوں کی ایک جماعت۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تمام مخلوق کو جمع کریں گے، دنیا تیزی سے جا رہی ہے
اور قیامت دوڑی آ رہی ہے. اس دن اللہ میدان محشر میں جنوں کو اور جنوں کے پرستاروں کو جمع فرمائیں گے اور جنوں کو ڈانٹ کر فرمائیں گے کیا تم نے لوگوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا تھا. پھر انسانوں سے فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں پہلے ہی سے اچھی طرح سے نہیں سمجھا دیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا. جیسے سورہ یاسین آیت نمبر 66 علم آخد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے آدم کے بیٹوں کیا میں نے تم سے اقرار نہیں کرا لیا تھا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھی راہ ہے. لیکن افسوس تم نے عقل و ہوش سے کام نہیں لیا اور شیطان کے جال میں پھنس گئے. اس وقت جنوں کے پرستار دوست جواب دیں گے ہم جنوں کے اشاروں پر چلے دنیا میں ان کے ساتھ رہے اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہے. عہد جاہلیت میں جب کوئی مسافر کسی جنگل میں ٹھہرتا تو کہتا میں اس جنگل کے بڑے جن کی پناہ مانگتا ہوں. یہ تھا ان کا فائدہ اٹھانا، یعنی عذر قیامت کے دن پیش کر دیں گے. اور جنوں کو یہ فائدہ ہوا انسانوں سے کہ وہ سمجھنے لگے کہ ہم نہ صرف جنوں کے بلکہ انسانوں کے بھی سردار ہیں، اسی لیے تو یہ ہم سے ڈرتے ہیں. مقررہ مدت سے موت یا قیامت مراد ہے. اس وقت انہیں یہ جواب ملے گا جب تم دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہے تو آخرت میں بھی اب ساتھ ساتھ رہو اور سب جہنم کا شعلہ مارنے والی آگ سے بہرہ اندوز ہوتے رہو اور ہمیشہ کے لیے اسی میں جلتے جھلستے رہو. اللہم لا تجلنا منہم. اور کباب بنتے رہو. پھر فرمایا آپ کا رب اپنے وسیع علم سے سب کے جرائم سے خبردار ہے اور ہمگیر حکمت سے مناسب سزا تجویز فرماتے. کوئی بھی کسی کے لیے جنت و دوزخ کا قطعی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا دار و مدار اللہ کی مرضی اور مشیت پر ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یعنی دوستانہ تعلقات عملوں پر موقوف ہوتے ہیں. ایمان والوں کا دل ایمان والوں ہی کی طرف جھکتا ہے، وہ کہیں کے رہنے والے کیوں نہ کہیں کے بھی رہنے والے کیوں نہ ہو. اور کافر کافروں ہی سے میل کھاتا ہے اگرچہ دونوں میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو. ایمان محض امیدوں ظاہر داریوں اور تسنع کا نام نہیں ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس طرح ان نقصان اٹھانے والوں کو جنوں کا دوست بنا دیا جو انہیں گمراہ کرتے رہتے ہیں، اسی طرح ہم ظالموں کو ظالموں پر مسلط فرما دیتے، ظالموں ہی سے ظالموں کو غارت کر دیتے اور ظلم و بغاوت کی وجہ سے ظالموں کو ظالموں ہی سے انتقام پر آمادہ کر دیتے ہیں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت پر ہمارے یہ دور کو مکمل کروایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی لیفٹ نہیں ہونا، ریکارڈنگ بند کرنے کے بعد کچھ ایگزام کے لیے بات کرنی ہے انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے. شیطانی وسوسوں اور شیطانی مکر و فریب سے اور جنوں انسانوں میں سے بہکانے والے شیاطین سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور بہکانے والے انسانوں سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. حسن المسلم میں بہت ساری دعائیں ہیں. اگر شیطانی وسوسہ ہے تو اللہم انی اعوذ بک من الوسواس الخناس، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.